बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासी शतरंज पर नवाज शरीफ ने बड़ी चाल चल दी है और उनका ऐसा सरप्राइज़ है कि वो चौंका देगा सबको, क्योंकि जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। कहाँ ये जहाज़ जा रहा है और कितनी सवारियाँ इस जहाज़ में होंगी, और इसके साथ साथ आज के वीलॉग में ज़िक्र करेंगे हाफिज़ साहब का, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, कि हाफिज़ साहब का फ़ैसला अटल है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा और जो फ़ैसले हो चुके हैं उन्हीं पर अमल दरामद होगा। इससे पहले कि हम अपने इस वीलॉग की तफसीलात में आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जी, वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले हाफिज़ साहब के मुतल्लिक़ की बात करेंगे कि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था, जिसके मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं जिन जहां पे सिविलियंस का ट्रायल होना था, उनको कलअदम करार दे दिया गया था और इसके ख़िलाफ़ कल से अपीलें दायर होना शुरू हो चुकी हैं। कल सिंध हुकूमत की तरफ से अपील दायर की गई थी और आज वफाकी हुकूमत और वजारत दफ़ा की तरफ से अपीलें दायर हो चुकी हैं। मतवक्के तौर पे या जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, मुमकिन है कि दीगर सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी इस मामले पे अपीलें आ सकती हैं। अब जब अपीलें आ गई हैं तो कानून के मुताबिक इन पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी कमेटी है उसने करना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं 184(3) के तहत जो दायर हुई हैं, और इन पे 5 से ज़्यादा बड़ा बेंच, यानी कि पहले 5 रुकनी बेंच था, अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक कोई कम अज़ कम 7 रुकनी बेंच इनकी समाअत करेगा। और नए कानून के मुताबिक जो बेंच में शामिल जजेस हैं वो नए जजेस होंगे, यानी कि वो जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे जो पहले इस पर फैसला दे चुके हैं। और जो अपीलें दायर की गई हैं इनमें मौक़िफ़ इख्तियार जो किया गया है, उनमें वजारत दफ़ा की अपील में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जनाब अली, ये जो बेंच था जिसने इनकी समाअत की थी, वो 5 रुकनी बेंच की जो समाअत है उसमें जो दरख्वास्तें थीं वो नाकाबिले समाअत थीं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात कल अदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। इसी तरह इन दरख्वास्तों में ये जो वजारत दफ़ा की दरख्वास्त है, इसमें यह भी कहा गया है कि 23 अक्टूबर के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफ़ात को भी बहाल कर दिया जाए। इसी तरह इसमें यह भी कहा गया है कि सेक्शन 59(4) भी बहाल की जाए और अपीलों पर हतमी फ़ैसले तक फ़ौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना जारी किया जाए। और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो अपील दायर की गई है उसमें 5 रुकनी बेंच की तश्कील को गैर कानूनी करार दिया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक ये बेंच तश्कील नहीं दिया गया था, तो लिहाजा जब ये कानून लागू हो चुका तो उसकी मौजूदगी में ये जो बेंच था ये गैर कानूनी तौर पे तश्कील दिया गया, तो लिहाजा एक गैर कानूनी बेंच का फ़ैसला भी कानूनी हैसियत नहीं रखता। तो इसमें बेंच पर भी एतराज़ है और इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जब ये फ़ैसला ही गैर कानूनी है तो फिर इस तरह से, यानी कि बेंच का क़याम अगर गैर कानूनी है तो फिर फ़ैसला गैर मौसर हो जाता है। तो इन्होंने भी, वफाकी हुकूमत ने भी वही इस्तदा रखी है कि इस पर हुक्म इम्तना भी जारी किया जाए, इसको कलअदम भी करार दिया जाए और जो शिकें मुअत्तल की गई हैं इनको भी बहाल कर दिया जाए। अब फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की कोर्ट में है। अब देखें कि वो इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। अब सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि इस पर समाअत तो होनी है, लेकिन क्या समाअत करने वाले बेंच में खुद चीफ जस्टिस साहब मौजूद होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले फ़ौजी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक एक माजी में एक केस था जिसमें ये फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुके हैं, लेकिन आज के मारूज़ी हालात में ये क्या फ़ैसला लेते हैं और कानून के मुताबिक किस तरह आगे बढ़ते हैं, ये आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये इंतहाई अहम नोयत का मामला है, क्योंकि फ़ौजी अदालतों के क़याम और यहाँ पे सिविलियंस के ट्रायल जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सियासत है
اس کے حوالے سے اہم فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف ٹرائل ہوگا تو یہ سپیڈی ٹرائل ہوگا، چند دنوں میں فیصلے ہو جائیں گے، اور اگر کسی کو فوجی عدالت سزا سناتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پارلیمانی اور انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی لڑائی یہی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں جی اس لڑائی میں کون کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ اور جناب علی اب بات کریں گے عمران خان صاحب کی، کیونکہ عمران خان صاحب کے بھی جرائم کی فہرست لمبی ہے، 9 مئی میں بھی وہ شامل ہیں، وہ مرکزی ملزم ہیں 9 مئی کے واقعات کے، لیکن ان کے خلاف سائفر کا معاملہ بھی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا معاملہ بھی ہے۔ تو سائفر سازش کیس کے حوالے سے خصوصی عدالت نے آج کارروائی بغیر کسی سماعت کے 21 اکتوبر کے لیے ملتوی کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حکم امتناع جاری کر رکھا ہے۔ 20 نومبر کو دوبارہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے پھر اس کے بعد فردر کارروائی آگے بڑھے گی، لیکن آج جو ہے وہ کارروائی آگے چلے گی۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں ایک بڑی دلچسپ سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ معاملہ بھی جو ہے اس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں کی گئی، جہاں پہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہیں وہ وہاں پہ عدالت میں گئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ میڈیا تو اندر جا نہیں سکتا، تو باہر جب وکیل آئے ہیں تو 2 الگ موقف سامنے آ گئے ہیں۔ پھڈا پہ گیا جی۔ پھڈا یہ ہے کہ سردار لطیف کھوسہ جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی احتساب عدالت نے نیب حکام کو عمران خان سے تفتیش کی اجازت دی ہے، 21 اکتوبر تک وہ تفتیش کر سکتے ہیں، لیکن جیل کے اندر ہی تفتیش ہوگی، مطلب ان کے تحویل میں نہیں دیا گیا۔ یہ بڑی وضاحت سے انہوں نے کیا، لیکن جو پراسیکیوٹر ہیں ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب سردار مظفر عباسی صاحب، وہ کچھ اور موقف اختیار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی آج احتساب عدالت نے عمران خان کو نیب کی تحویل میں دے دیا ہے، اور اب ہم نے یعنی کہ نیب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سے تفتیش کیسے کرنی ہے۔ ہن دسو کہ بندہ کرے تو کرے گی، مطلب اندر 2 پارٹیاں اور دونوں اپنی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں۔ اب یہ تو جج صاحب جب اس کا تحریری آرڈر جاری کریں گے تب ہی حقیقت سامنے آئے گی کہ عمران خان کس کی تحویل میں ہوگا، کیا وہ نیب کا مہمان بنے گا یا اڈیالہ جیل میں ککڑ شکڑ اڑانے ہیں۔ تو یہ آنے والے جو چند گھنٹے میں اس میں صورتحال سامنے آ جائے گی، لیکن جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب تک کوئی تحریری آرڈر جاری نہیں کیا گیا۔ لیکن عمران خان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے، وہ جیل میں ہوں یا نیب کی تحویل میں ہوں، دونوں صورتوں میں انہوں نے تفتیش کا سامنا کرنا ہے، اور جو سخت سوال ہیں جن سے وہ بچنا چاہتے ہیں ان سوالوں کا انہیں سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ان کا سامنا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور یہاں سے ان کا بچ کے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اور جناب اب آتے ہیں ہم میاں نواز شریف کی جو چونکا دینے والے سرپرائز ہیں ان کی طرف، کیونکہ اس وقت سیاست کے محور پہ اگر کوئی شخص چھایا ہوا ہے تو وہ ہے میاں محمد نواز شریف، جو پاکستان کے پورے سیاسی افق پہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کیونکہ نہ صرف پنجاب بلکہ بلوچستان میں تو خیر انہوں نے کمال ہو گیا نا، کہ بلوچستان میں کوئی سیاسی کارکن نہیں بچا، کوئی الیکٹیبل نہیں بچا، کوئی سردار نہیں بچا، کوئی وڈیرا نہیں بچا، کوئی جگیردار نہیں بچا، سارے کے سارے کیو میں آگے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ پیچھے ایسا مام دے، تو جناب وہ نواز شریف کے پیچھے سب کھڑے ہیں۔ اب تو وہاں پہ یہ پھڈا پڑ گیا کہ بھائی ٹکٹ کس کس کو دینی ہے، اتنی تو ٹکٹیں ہی وہاں پہ نہیں ہیں، اتنے حلقے ہی نہیں ہیں، جتنے لوگ آ گئے ہیں، جتنے امیدوار آ گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ان سب کو جو ہے وہ کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سب کا میاں نواز شریف کے پیچھے لبیک کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگلی حکومت میاں نواز شریف کی ہے، کیونکہ تبدیلی کا آغاز، یہ جو حکومتوں کی تبدیلیاں ہیں نا، ان کا آغاز ہمیشہ بلوچستان سے ہوا ہے، اور بلوچستان نے اپنا جو مزاج ہے یا تبدیلی کا جو آغاز ہے اس کا بتا دیا ہے کہ جناب تبدیلی کدھر آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے پنجاب کے محاذ پہ بھی جو ہے سینٹرل پنجاب میں میرا خیال ہے کہ وہ سب کو جو ہے نا آؤٹ کر چکے ہیں، کلین بولڈ کر دیا سب کو، کسی کی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ بھائی پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور انہیں وہاں پر بھی پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف سندھ میں ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں، اور کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اسی طرح اے این پی اور دیگر جماعتیں بھی اس اتحاد کا حصہ ہوں گی، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیول پہ ہوگا۔
اور اس حوالے سے اہم ملاقاتیں آئندہ ہفتے متوقع ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف نیکسٹ ویک میں اسلام آباد جا رہے ہیں اور امکانی طور پہ وہاں پہ وہ سیاسی ملاقاتیں کریں گے، اور ان سیاسی ملاقاتوں میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بڑا بریک تھرو جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب کے محاذ پر بھی میاں نواز شریف چھائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کل تک میاں نواز شریف سے بے وفائی کر گئے تھے، جنہوں نے عین وقت پہ کسی کے کہنے پہ میاں نواز شریف کی حکومت گرانے کی سازش کی اور حکومت چھوڑ کر صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک جو ہے وہ پریشر گروپ قائم کر دیا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگا کے سائڈ پہ ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ منتخب ہونے کے بعد عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور اب وہی لوگ نام آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے، جناب خسرو بختیار صاحب، ہاشم جواں بخت صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ نصر اللہ دریشک صاحب اور دیگر لوگ جو تھے، یہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بیسک بنیادی طور پہ یہ الیکٹیبلز ہیں۔ تو جناب یہ سب کے سب اب میاں نواز شریف سے رابطے میں ہیں، اور بار بار وہ مختلف لوگوں سے سفارشیں کروا رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کریں، یعنی کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں یا کوئی اتحاد کر لیں، جس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن جب جناب میاں نواز شریف نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑا پولیٹیکل سٹانس لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے پیغام رساں کے ذریعے یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ جناب کسی صورت بھی کسی کے ساتھ پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، کسی کو ہم انتخابی اتحاد نہیں کریں گے۔ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ الیکشن لڑے تو بالکل ویلکم آئے، وہ ہمارے خلاف بھی لڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہماری لائن میں کھڑے ہو کے الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو پھر سیٹیں پیچھے خالی ہیں، آ جائیں، وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور ان کا اگر میرٹ بنے گا تو ٹکٹ دے دی جائے گی۔ یہ واضح پیغام ہے کہ جو بندہ بھی مسلم لیگ نون کے میں شامل ہوگا غیر مشروط طور پہ، اور وہ اپنا پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے گا، اس کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ اگر کوئی بلیک میل کرنا چاہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ جی ہمارا یہ پریشر گروپ ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انتخابی اتحاد کریں، تو اتحاد کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ واضح پیغام ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے اس پیغام کے بعد وہ جو صوبہ جنوبی پنجاب محاذ والے ہیں، انہوں نے اپنا محاذ چھوڑ کر میاں نواز شریف کے محاذ پر ایک سپاہی کا کردار ادا کرنا قبول کر لیا ہے۔ اگلے چند روز میں میاں نواز شریف کی فلائٹ ٹیک آف کرے گی، اور اس کی منزل جو ہے وہ ممکنہ طور پہ جنوبی پنجاب ہے، اور وہاں پہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سیاسی پچ پہ بڑی سٹروکس جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید جنوبی پنجاب میں نون لیگ کو وہ سیٹیں نہیں ملیں گی، تو بھائی جو ہونے جا رہا ہے نا، بلوچستان میں جانے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میاں صاحب جا رہے ہیں، لوگ شامل ہوں گے، تو میں آپ کو پہلے یہ خبر دے رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں۔ جو یہ سوچتے تھے کہ نون لیگ کو شاید 1-2 سیٹیں ملیں گی، تو ان کے لیے خبر ہے کہ صرف 1-2 سیٹیں بچیں گی جو کسی باقی سب کے لیے ہوں گی، باقی سب جو ہے وہ نون لیگ کے، آپ کو نون لیگ کے اس محاذ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔